बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता एक साल में, उनको एक साल और तकरीबन एक महीना जो है वो होने वाला है और अब तो उनकी रिटायरमेंट का टाइम भी जो है वो आ गया है। तो इस यानी तकरीबन एक साल में काजी फाइज़ ईसा साहब ने कौन से 22 हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, जिनमें से जो अक्सरियत है इन हाई प्रोफाइल केसेस की, उसमें जो फ़ायदा हुआ यानी 100% जो फ़ायदा हुआ वो शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को, इस निज़ाम को हुआ, और नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ, तहरीक इंसाफ का हुआ, अवाम पाकिस्तान का हुआ। और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई पिछले एक साल में, जबरी गुमशुदगियाँ इंतहा पे पहुँच गई और पाकिस्तान के ऊपर से लोगों का मतलब इस निज़ाम के ऊपर एतमाद ऐसा उठा कि हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीकी नज़र आता है। मतलब काजी फाइज़ ईसा ने जिस तरह से इलेक्शन करवाए, जो कुछ किया वो डका छुपा नहीं है। तो इन केसेस में काजी फाइज़ साहब ने कितने केसेस में किस जज को अपने साथ बिठाया और किस तरह से उन्होंने खिलवाड़ किया, ये ज़रा मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। देखें, काजी फाइज़ साहब के जो 22 केसेस हैं, इनमें 12 केसेस में उनके साथ 22 में से 12 केसेस में उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बैठे। अच्छा, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि नईम अख्तर अफ़गान साहब कब आए सुप्रीम कोर्ट में? 2024 में मार्च में, यानी मार्च में जो जज आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 माह में या 7 माह में, 7 माह में ये साहब उनके साथ कितनी बार बैठे? 12 बार अहम केसेस में वो बैठे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं, इनको लाया गया था जब मज़ारिल अकबर नकवी साहब को रिज़ाइन करने पर मजबूर किया गया और उन्होंने रिज़ाइन किया। उनके ख़िलाफ़ पूरी एक साजिश, एक चाल और पूरा सब कुछ किया गया। तो मज़ारिल अकबर नकवी साहब की जगह जो है ये नईम अख्तर अफ़गान साहब को लाया गया और मज़ारिल अकबर नकवी साहब जो हैं इनकी जगह ये आए। और इससे पहले भी नईम अख्तर अफ़गान साहब नून लीग के बड़े फेवरेट जजेस में से हैं। जब इन्होंने ऑडियो लीग्स कमीशन बनाया था तो 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में से 3 जज इन्होंने लगाए थे नून लीग ने। ऑडियो लीग्स बंदियाल साहब के दौर में काजी फाइज़ ईसा, आमिर फ़ारूक और नईम अफ़गान, ये 3 पाकिस्तान की पूरी अदालतों में से नून लीग के दिल के सबसे करीब ये 3 जज थे। और नईम अफ़गान साहब फिर काजी साहब उनको लाए तो उन्होंने फिर हक भी अदा किया इस चीज़ का कि काजी साहब मुझे लाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इन 22 में से 9 केसेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंचेस का हिस्सा रहे। मुसर्रत हिलाली साहब, जमाल खान मंदोखेल, ये कैसे पीछे रह सकते हैं? 8 केसेस में ये उनके साथ रहे। और अमीनुद्दीन खान साहब का बार बार बताना पड़ता है कि अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं जिन्होंने रिव्यू में काजी साहब के हक़ में फ़ैसला दिया था। 7-3 से जब फैसला आया, जब 6-4 से आया था, रिव्यू काजी साहब के हक़ में हो गया था जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया था अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ का, जिनका आज तक काजी साहब ने हिसाब नहीं दिया। उसके बाद मुसर्रत हिलाली साहब जो हैं वो 6 केसेस में काजी फाइज़ ईसा के साथ रहीं। अच्छा, सरदार तारिक मसूद कम रहे क्योंकि सरदार तारिक मसूद जो हैं वो सरदार तारिक मसूद हैं, उनका मामला ये है कि वो काजी साहब ने उनको अलग एक बेंच दिया हुआ था और उसके ज़रिए उनसे चीज़ें करवा रहे थे, तो इसलिए उनकी तादाद कम है, वरना उनके ज़रिए बहुत कुछ काजी साहब ने करवाया। अब आ जाएँ कि कौन कौन से वो केसेस थे। देखें, इसमें से एक चीज़ बल्कि और इम्पॉर्टेंट कि किन जजेस को काजी साहब ने एक भी इन 22 केसेस में से, हाई प्रोफाइल केस में से, अपने बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। उनमें हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। इनको इन 22 में से किसी केस में नहीं बिठाया। हाँ, वो 13 रुकनी बेंच में ये बैठे, लेकिन वो तो फुल कोर्ट थी तो इसलिए बैठे ना, वरना जहाँ पे काजी साहब ने बेंचेस तश्कील दिए तो इन 4 जजेस को किसी बेंच में नहीं बिठाया। मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, शाहिद वहीद साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब। अब आ जाए जनाब कि कौन कौन से केसेस थे जिसमें काजी साहब का मकसद जो है वो नून लीग का बयानिया, उनको तकवीयत देना और सारा कुछ। इलेक्शन की तारीख देने वाला केस, इसमें काजी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब थे और इसमें याद रहे कि ये काजी साहब ने इसलिए तारीख दी थी कि अब समझ आती है कि 8 फरवरी की तारीख क्यों दी गई थी, क्योंकि काजी साहब जो है वो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि इलेक्शन करवा के बदतरीन पाकिस्तान की तारीख इलेक्शन करवा के और काजी साहब शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत करना चाहते थे और उनके ज़रिए एक्सटेंशन लेना चाहते थे। फिर एक बहुत आम केस, ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लेने वाला मामला, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको मुअत्तल किया काजी साहब ने। उसमें काजी साहब ने अपने साथ इन जजेस में से जो उनके दोस्त हैं उनमें से सरदार तारिक मसूद साहब को साथ बिठाया। फिर आ जाएँ नवाज शरीफ की तायात नाअहली ख़त्म करने वाला केस, यानी वो था तो 62(1)(f) का, लेकिन फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ और जहांगीर तरीन साहब को हुआ। उसमें काजी साहब ने अपने साथ जो है वो इन जजेस में से जो उनके दोस्त हैं अमीनुद्दीन खान साहब को बिठाया,
اور مسرت ہلالی صاحبہ کو بٹھایا اور جمال خان مندوخیل صاحب کو بھی بٹھایا. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ انہوں نے قاضی صاحب نے 8 فروری کے الیکشن سے 1 ماہ قبل دیا تھا, اور اس وقت بھی جلدی یہی تھی کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے, اور اس لیے قاضی صاحب نے جلدی فیصلہ کیا تھا تاکہ تایات نااہلی ختم ہو نواز شریف کی. بھٹو کیس کے اوپر جو صدارتی ریفرنس تھا, اس میں جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں قاضی صاحب نے سردار طارق مسعود کو بھی ایڈ کیا تھا. اپنے دوستوں میں امین الدین خان, جمال خان مندوخیل اور مسرت ہلالی, یہ قاضی صاحب کے بینچ میں یہ لوگ بھی شامل تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست تھی, اس کے اوپر قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ بٹھایا اپنے ساتھ مسرت ہلالی صاحبہ کو. پھر اس کے بعد اور اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کیس جو ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب نے سنا تھا, لیکن اس میں کیونکہ اطہر مناللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تھے تو اس لیے پھر قاضی صاحب نے آگے بینچ چینج کیا اور اپنے سامنے یہ کیس لگایا. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن, یہ قاضی صاحب نے اس میں مسرت ہلالی صاحبہ کو ساتھ بٹھایا. اور میں اب ان 8 ججز میں سے ججز کے نام نہیں لے رہا جو شامل تھے بھی, کیونکہ اب انہوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ اگر وہ اس وقت ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنی غلطیوں کو درست کیا ہے, تو انہی کے لے رہا ہوں جو اب تک قاضی صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان ججز کے صرف نام لے رہا ہوں. اس کے بعد نیب ترمیم انٹر کورٹ اپیل, اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو ایڈ کیا, ان ججز میں سے جو ان کے گروپ کے ہیں. اور اس کے بعد یعنی ہر بینچ میں اکثریت انہوں نے ایسے بنایا بینچ کہ اکثریت ان کی ہو, کوئی جج ادھر ادھر جائے بھی صحیح تو اکثریت ان کی ہو. جبری گمشدگیوں کا کیس جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے اپنے سامنے لگایا, لیکن اس میں ساتھ مسرت ہلالی صاحبہ کو بٹھایا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس, اور اس میں بھی جبری گمشدگیوں والا کیس بھی جو ہے وہ جنوری میں شاید لگا تھا, اس کے بعد کبھی نہیں لگا. نیب انٹرا کورٹ اپیل میں بھی قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اس سے چوروں ڈاکو لٹیروں کو فائدہ ہوا, اور نیب ترمیم بحال کی. اور انٹرا پارٹی الیکشن تو یہ بلے والا کیس ہے جس میں بلہ چھین لیا گیا. اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی کیس بھی قاضی صاحب نے یہ جنرل فیض کے خلاف اور عمران خان کے خلاف لے جانے کی کوشش کی ساری. اس میں بھی قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ جو ہے وہ امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو بٹھایا. فیض آباد دھرنا کیس میں قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ امین الدین خان کو بٹھایا, اور اس میں قاضی فائز صاحب نے اس کو 9 مئی سے جوڑ دیا تھا, اس کیس کو 9 مئی سے جوڑ دیا تھا کہ 9 مئی والوں کو سزا ہو جاتی تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. پھر بیری ٹاؤن 460 ارب سیٹلمنٹ عمل درآمد کیس, اس میں قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس امین الدین خان کو بٹھایا. اور اس میں ہی قاضی صاحب نے ایک ایسی چیز لکھ دی تھی جس میں جو عمران خان کے خلاف استعمال ہوئی, وہ 190 ملین پاؤنڈ والی ایک معاملہ تھا, وہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوا تھا نیچے ٹرائل کورٹ میں, اور یہ سارا معاملہ ہے. پھر اسی طرح سے ڈیمز فنڈ کیس, یہ قاضی صاحب نے اس میں اپنے ساتھ جو ہے وہ نعیم اختر افغان صاحب کو بٹھایا. بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے زمین منتقلی کیس, اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جو ہے وہ نعیم اختر افغان کو بٹھایا. منال ریسٹورنٹ اور مارگلا ہلز کیس, اس میں قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل اور اس میں نعیم اختر افغان کو بٹھایا تھا. یہ وہی کیس ہے جس میں قاضی صاحب نے پھر 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں جو ہے وہ ریمارکس دیے تھے, اور ایسے ریمارکس دیے تھے جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ درخواست لے کے سپریم کورٹ چلی گئی تھی لیکن انٹرٹین نہیں ہوئی تھی. صحافیوں کے اغوا اور ہراسمنٹ کا کیس, اس میں قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ نعیم اختر افغان کو بٹھایا. فیصل واڈا توہین عدالت کیس, مصطفیٰ کمال توہین عدالت کیس, اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ نعیم اختر افغان کو بٹھایا. پھر 6 ججز کا خط کا معاملہ جو پھر لگایا ہی نہیں قاضی صاحب نے لاسٹ ہیئرنگ کے بعد, اور وجہ وہی ہے, اس سے پہلے قاضی صاحب نے جس طرح سے شہباز شریف سے ملے تھے اور وہ سارا کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے. اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جمال خان مندوخیل, نعیم اختر افغان کو اور مسرت ہلالی کو بھی شامل کیا. دیکھیں نا, اب اس میں 6 ججز تھے نا, تو قاضی صاحب نے بینچ کیسے بنایا کہ قاضی فائز صاحب, منصور علی شاہ, جمال خان مندوخیل, نعیم اختر افغان, اطہر مناللہ, مسرت ہلالی. یعنی اگر 2 جج اپنے حلف اور آئین کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ جاتے ہیں, منصور علی شاہ اور اطہر مناللہ, تو 4 کم از کم قاضی صاحب کے پکے, قاضی صاحب, نعیم اختر افغان صاحب, مندوخیل صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ. اس کے بعد پنجاب میں جو الیکشن ٹریبیونلز والا کیس, اس میں قاضی صاحب نے جو ہے وہ اس میں جو قاضی صاحب نے ایک بینچ بنایا تھا اس میں امین الدین خان, جمال خان مندوخیل, نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی. اس میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے 3 اپنے یاروں کو ایڈ کیا ہوا تھا, اور یہ وہی کیس ہے جس میں قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا تھا تاکہ نون لیگ کی وکٹیں نہ گریں, اور یہ الیکشن سے 235 روز بعد انہوں نے اس کا فیصلہ کیا. اور وہ بھی کس طرح سے کیا کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے سرنڈر کر دیا تھا 4 نام, تو وہ سارا بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں. ری کاؤنٹنگ کیس, اس میں قاضی صاحب کے ساتھ نعیم اختر افغان, عقیل عباسی صاحب نے اختلاف کیا تھا, 2-1 سے فیصلہ آیا تھا, یہ ہو گیا. پھر وہ کیس جس میں قاضی صاحب نے فارم 45 اور 47 کو غیر مؤثر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں مسئلہ ہو تو ڈبے کھول لیں اور ڈبوں میں ڈبل سٹیمپ لگاؤ اور پی ٹی آئی کو سیٹیں ہراؤ. اس میں قاضی صاحب کے ساتھ نعیم اختر افغان صاحب. پھر اس کے بعد NA 37 کرم والا ریکاؤنٹ والا کیس, اس میں بھی قاضی صاحب کے ساتھ نعیم اختر افغان صاحب. پھر 63A نظر ثانی کیس, اس میں منیب اختر صاحب نے بیٹھنے سے انکار کیا تھا تو قاضی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا جسٹس امین الدین خان,
جسٹس جمال خان مدخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور ایڈہاک جج جسٹس مظہر عالم خیل. یہ ہیں جناب تفصیلات، اور کریڈٹ گوز ٹو قسمت خان زمری، انہوں نے یہ ساری اس کی ڈیٹیلز بنائی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تمام ہائی پروفائل کیسز، ایک تو آپ جس کیس کا آؤٹ کم دیکھیں گے وہ عمران خان کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف جاتا ہے، نون لیگ، شریف خاندان، پیپلز پارٹی، اس نظام، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے حق میں جاتا ہے وہ فیصلہ. لیکن بینچز کی تشکیل آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سے بینچ فکسنگ ہوئی، اور اپنی مرضی کے بینچ بٹھا کے اور کس طرح کے قاضی فیصل صاحب نے فیصلے دیے. اور قاضی فیصل صاحب دیکھیں نا، بڑا کہتے تھے کہ میں وہ کر رہا ہوں شفافیت، اور کہاں گئی آپ کی شفافیت، کہاں گئی آپ کی شفافیت؟ آپ نے ان ججز کے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ کیا، اور آپ نے یعنی وہ نعیم اختر افغان جو مارچ میں آ رہا ہے اور اس کو آپ 22 میں سے 12 ہائی پروفائل کیسز میں اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، مطلب. اور جو آزاد ججز ہیں جو اپنے حلف کے ساتھ ہیں، جو آئین کے ساتھ ہیں، ان کو آپ نے تقریباً 9 ہونے کے برابر آپ نے بٹھایا. اور دیکھیں نا، اب جیسے سید حسن نذر رضوی صاحب ہیں، ان کو 22 میں سے صرف 2 کیسز میں ساتھ بٹھایا. اور اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب کو ان میں سے 22 میں سے 4 میں اپنے ساتھ بٹھایا. تو یہ ہیں قاضی صاحب کے حالات، واقعات، صورتحال. اور بہرحال جی ان ججز کی آپ دیکھیں نا، یہ جو 4 جج ہیں ان کی تو مطلب پتہ چل رہا ہے نا کہ اپنے حلف کے ساتھ ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ہیں. منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، شاہد وحید صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، کے ان کو کسی ایک کیس میں بھی قاضی صاحب نے ہائی پروفائل میں نہیں بٹھایا. یعنی قاضی صاحب کو پتہ تھا کہ یہ اپنے حلف کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کو تو بالکل نہیں بٹھانا نا، کیونکہ یہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ چوروں ڈاکو لٹیروں کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو تو بالکل نہیں بٹھانا. تو جیسے آپ دیکھیں نا، ایک اور چیز، یہ والا جو کیس ہے جس میں قاضی فیصل صاحب نے آروز بیوروکریسی سے لینے والا ہے، اس میں انہوں نے شکوز نوٹس کیا تھا بیرسٹر عمیر نیازی کو. آج تک وہ کیس دوبارہ نہیں لگایا. اور یہ قاضی صاحب نے یہ کب لگایا تھا، یہ میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں، اگر تاریخ سامنے آ رہی ہے تو. تاریخ نہیں آ رہی، لیکن یہ قاضی صاحب نے 8 فروری سے پہلے لگایا تھا. یہ آئی تھنک انہوں نے جنوری میں لگایا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کیس میں قاضی صاحب نے یہ جنوری میں لگایا تھا اور اس کے بعد اب تک نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے نہیں لگایا قاضی صاحب نے کہ اس کی جو ججمنٹ آ رہی ہے نا، اس کے اوپر میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. ڈیٹ آف ہیئرنگ دسمبر 2023، 15 دسمبر 2023 کا کیس، اور اس کے بعد کبھی نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ اس میں قاضی صاحب نے شوکاز نوٹس کیا تھا عمیر نیازی صاحب کو کہ تم الیکشن رکوانے کے لیے گئے تھے، تو اس پہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا تگڑا رپلائی جمع کرایا تھا کہ کانپیں ٹانگ گئی، اور اس کے بعد قاضی صاحب نے یہ کیس کبھی نہیں لگایا. تو یہ قاضی صاحب کے دور کے ابھی بھی مکمل نہیں ہوں گے، چند کیسز ہیں، اور بہت ساری ریمارکس ہیں. ریمارکس ان کے روز تھے، ان کے ہائی پروفائل کیسز میں ریمارکس تھے جس میں ان کے تضادات، غلط بیانیاں، جھوٹ، یہ اب تاریخ کا حصہ ہیں. اور ایک کریڈٹ قاضی صاحب کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے لائیو اسٹریمنگ آن کی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہمارے دوست وسیم ملک جو پروگرام کرتے ہیں فرام کورٹ روم نمبر 1، اور مریم نواز خان صاحبہ، ایک تو میں انٹرسٹنگ کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کی، میں یوٹیوب چینل پہ گیا تو نیچے کمنٹ پڑھ رہا تھا، تو اتنے کمنٹس تھے، لوگ مریم نواز کو کہہ رہے تھے کہ پلیز اپنا نام پورا بتایا کریں، مریم نواز خان. اور دوسرا یہ ہے کہ کل انہوں نے بڑی زبردست ایک چیز کی، انہوں نے ایک کلپ چلایا کہ قاضی صاحب جو رپورٹرز کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ بدماش ہیں، کبھی کہتے ہیں غنڈے ہیں، کبھی کہتے ہیں جھوٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈالرز مافیا ہے، کبھی یہ ہیں، کبھی وہ ہیں، اور اب انہوں نے تبلچی کہہ دیا، ڈھولچی کہہ دیا. تو اس پہ وسیم ملک نے قاضی فیصل صاحب کے کلپ چلایا اپنے اس یوٹیوب چینل پر، جس میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ بچپن میں ہم والدہ کو کہتے تھے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، تو والدہ کہتی تھی کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو وسیم ملک نے کہا کہ ہم جواب نہیں دیتے. قاضی صاحب کی والدہ نے کہا تھا کہ جو کہتا ہے وہی کہتا ہے. تو یہ جتنے الزام قاضی صاحب صحافیوں پہ لگا رہے ہیں تو قاضی صاحب خود ہوں گے. اور باقی یہ بھی ہے کہ یہ میں بڑا متاثر ہوں وسیم ملک اور مریم نواز خان نے جو زبردست کام کر رہے ہیں، کیا زبردست پوائنٹس اور چیزیں. بلکہ کل میں انہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگ کئی ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ گنجائش ہی نہیں چھوڑتے. تو میں نے کہا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی یوٹیوب کی دکان جو ہے وہ بند کرنی پڑے گی. تو خیر، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.